एपिसोड 114। मैं वापस अपने हिस्से की तरफ रवाना हो गया, लेकिन अभी निस रास्ते में था कि एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन मेरे पैरों तले लरस गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने रॉकेट मारा हो या कोई गोला दाग दिया हो। फौरन ही गार्ड लोगों के शोर और जवाबी फायरिंग से गूंज उठा। मैं तेजी से भागा। मार्का शुरू हो गया था और किसी वक्त कुछ भी हो सकता था। खुशकिस्मती से रास्ते में मुझे कोई नहीं मिला। गार वाले हिस्से में मैंने पहले सुनगुन लेने की कोशिश की और मरते मरते बचा, क्योंकि पहले पर मौजूद शख्स वहां से निकला था। मुझे राइफल बदस देखकर उसका मुंह खुला और इससे पहले कि वो मुझ पर फायर खोल देता, मैंने अपनी राइफल का दस्ता घुमाकर उसके सर पर दे मारा। जरब सख्त थी। वो फौरन से पेशतर बेहोश हो गया। मैं उसे भी खींचकर अंदर ले गया। बीतू और वसीम जाग गए थे। वसीम मेरे कहे बगैर हरकत में आया और उसने लपक कर बेहोश पहरेदार की राइफल उठा ली। उसकी तलाशी लेकर मैगजीन और दूसरी चीजें निकाल ली। साधना कहाँ है? मैं उसे छज्जे तक पहुंचाया हूं। अगर हम फंस गए तो वो निकल सकती है। अब देर मत करो। इन लोगों के होशियार होने से पहले हमें झील में उतर जाना है। वसीम ने राइफल का मुआयना किया। ये बेहतर है, अब हम रास्ता साफ कर सकेंगे। लेकिन कोशिश करना, किसी को अशा जरूरत के बगैर मत मारना। हम बाहर निकले ही थे कि सामने से दो गोलीले नमूदार हुए। हमें देखते ही वो एक तरफ आड़ में हो गए। मैं और वसीम भी तेजी से वापस आए थे। उनमें से एक ने ब्रस्ट मारा था और हम बाल बाल बचे थे। अभी हमको दो सुरंगें उबूर करना थी और हम पहली में फंस गए थे। जितनी देर होती जाती हमारे निकलने के इम्कानात इतने ही कम होते जाते। मैं सोच रहा था कि इन लोगों से किस तरह निपटा जाए। वसीम ने कहा, इस तरह काम नहीं चलेगा। जितनी देर होगी हम फंसते चले जाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें खतरा है। हमें खतरा मोल लेना होगा जनाब, उसने कहा और अचानक ही आगे की तरफ दौड़ा। साथ ही वो फायर भी करता जा रहा था। मैं उसके पीछे लपका। जहां गोरीले छुपे थे वहां पहुंचते ही वसीम जमीन पर गिर गया और जमीन पर घूमते हुए फायर जारी रखा। उस रोज मैंने पहली बार उसकी महारत देखी थी। बहुत तेजी से हरकत करने के बावजूद उसने बिल्कुल दुरुस्त निशाना लिया और दोनों गोरीले गिर गए। गोलियां उनके पैरों पर लगी थी और उनकी राइफलें उनके हाथ से निकल गई थी। इससे पहले कि वो अपना असलाह फिर से उठाते, बीतू ने ठोकर मारकर उनकी राइफलें दूर कर दी। फिर उसने फुर्ती से उनके लिबास से मैगजीन और दूसरा असलाह भी निकाल लिया। एक राइफल उसने खुद संभाली और दूसरी शाने पर लटका ली। शाबाश बीतू, वसीम ने कहा। शाबाशी का हकदार तो आप है। इतना जबरदस्त एक्शन किया है आपने। आज वाकई तुमने हैरानकुन कार्रवाई की है। मैंने बीतू की तारीफ की। अब रुकना नहीं है, वसीम बोला। उसने तेजी से आगे बढ़ना चाहा, लेकिन मैंने बरवक्त उसे पीछे खींच लिया। सामने से किसी ने गोली चलाई थी जो दीवार पर लगी। बीतू ने जवाबी फायर करके उसे मार गिराया। एहतियात से, हर कदम देख कर उठाओ। मैं घुर्राया। हाँ वसीम भाई, किस्मत बार बार साथ नहीं देता। इस फायरिंग ने सबको चौंका दिया था और ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से शोर मचाते लोग हमारी तरफ आ रहे थे। हम मोहतात रवि से आगे बढ़ने लगे। दरमियान में दो मुसल्लह अफराद और मिले थे, लेकिन उनको हमने आसानी से निपटा दिया। इस बार हमें उनको मारना पड़ा था, क्योंकि जरा सी ताखिर से वो हमें मारते थे। इसके बावजूद मुझे अफसोस हो रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि बिला वजह एक दूसरे के मुकाबले आ गए थे और इसमें सारा कसूर नरेंद्र जैसे अहमक का था। उसके गोरीलों ने जिस तरह हमें मारने की कोशिश की और खुद मारे गए, उससे लग रहा था कि उसने अपने आदमियों को हमारे बारे में वाज़ेह हुक्म दे दिया था कि अगर हम फरार होने की कोशिश करें तो हमें शूट कर दिया जाए। हमारे लिए जवाब देना नागुज़ीर हो गया था। बहरहाल रास्ता साफ करते हुए अब हम आबशार वाले गार में थे। वसीम, पहले तुम लोग निकलो। और आप? मैं तुम लोगों को कवर दूंगा, वरना हम सब निकल गए तो अपना दिफा नहीं कर सकेंगे। वो पीछे से हमला करेंगे। लेकिन तुम जाओ, पहले बीतू जाएगा, उसके बाद साधना। तुम उनकी मदद करोगे। वसीम खामोशी से आबशार की तरफ बढ़ गया। पहले बीतू गया और उसके बाद वसीम। मुझे फिक्र नहीं थी कि वो बासानी छज्जे तक जा सकते थे। मैं गार में एक ऐसी जगह मोर्चा बनाकर बैठ गया जहां से मैं आने वालों को रोक सकता था। लेकिन वो बहुत चालाक साबित हुए। वो खुद सामने नहीं आए, बल्कि एक दस्ती बम फेंक दिया। मैं बाल बाल बचा, क्योंकि बम मुझसे दूर दीवार की जड़ में गिरा था। धमाके ने मेरे कान सुन कर दिए और संगरेजे लगने से मुझे मामूली जख्म आए। वसीम बाहर से मुझे आवाज दे रहा था। जब उसने खुद आकर मुझे झंझोड़ा तो मुझे पता चला कि वो आवाज दे रहा था। वैसे आबशार का शोर भी कम न था। निकले यहां से, तुम जाओ और उनको नीचे उतारो। किसने आने को कहा था तुमको? आप कम से कम बाहर वाली तरफ आ जाए, यहां बिल्कुल गैर महफूज है। मेरा जहन काम करने लगा। मैंने सोचा वो ठीक कह रहा था। ओके, निकलो यहां से। मैंने उसे दहाने की तरफ धकेला, क्योंकि वो मुझे लिए बगैर जाने को तैयार ना था। हम दहाने की तरफ आए तो वसीम आगे था। तुम छज्जे पर जाओ, आप मेरे बाद आ जाए। जाओ वसीम, ये मेरा हुक्म है। अच्छा, उसने कहा और दीवार से चिपक कर छज्जे की तरफ जाने लगा। साधना वहां मौजूद थी। धमाके के बाद वो परेशान हो गई थी। उस वक्त बीतू नीचे जा रहा था। वसीम की बात मानकर मैं जहां आया था उस तरफ में किसी बम से महफूज था, क्योंकि बम फेंके जाने की सूरत में फौरन नीचे चला जाता। मैंने चिल्लाकर वसीम से कहा, बीतू के नीचे जाने का इंतजार मत करो, साधना को नीचे उतारो। लेकिन वसीम ये काम पहले से ही कर रहा था।
اس نے جاتے ہی سادنا کو رسی کی مدد سے نیچے اتار دیا تھا. باہر آدھے چاند کی روشنی پھیلی تھی اور سب کچھ تو نہیں لیکن بہت کچھ صاف نظر آ رہا تھا. مجھے سادنا نیچے جاتی نظر آئی. اس کے ہاتھ سے رسی پھسل رہی تھی اور وہ بہت تیزی سے نیچے گئی تھی. یہ خوف کا نتیجہ تھا. مجھے خوف تھا کہ وہ پہاڑ سے نہ ٹکرا جائے، لیکن ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ ہم آرام سے نیچے جانے کا رسک نہیں لے سکتے تھے. میری توجہ دہانے کی طرف بھی تھی اور میں ان لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا. دوسرا دستی بم دہانے پر گرا اور اسے پانی اپنے ساتھ لے گیا. وہ مشکل سے 10 گز نیچے جا کر پھٹ گیا تھا. پانی کے چھینٹے نیچے تک آئے تھے لیکن بم کے ٹکڑوں سے میں محفوظ رہا تھا. مجھے ان لوگوں کی فکر تھی کیونکہ نیچے اترتے ہوئے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے. بیتو جھیل میں اتر چکا تھا اور سادنا اترنے والی تھی. وسیم ابھی تک چھجے پر تھا. میں نے اشارے سے اسے بھی جانے کو کہا تو اس نے چلا کر کہا آپ بھی یہاں آ جائیں. نہیں، میرا یہاں رہنا ضروری ہے، تم نیچے جاؤ. وسیم میرے ساتھ بحث کرنا چاہتا تھا لیکن پھر میرے تیور دیکھ کر اس نے نیچے اترنا مناسب جانا. اس نے رسی خاص انداز میں اپنے پاؤں میں پھنسائی اور نیچے اترنے لگا. میں دوبارہ غار کے دہانے کے قریب آیا تھا. مجھے لگا جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہے. قریب جانے پر آواز واضح ہو گئی. وہ قاسم تھا. شہباز، تم میری بات سن رہے ہو؟ ہاں، لیکن سامنے مت آنا ورنہ میں تم کو شوٹ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا. شہباز، وہ سب غلط فہمی کا نتیجہ تھا، تم واپس آ جاؤ. میں اب واپس نہیں آ سکتا. کیا نریندر کا خیال بدل گیا ہے؟ میں باہر آ رہا ہوں، میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. اس کے بعد وہ فوراً نمودار ہو گیا. میں نے رائفل اس کی طرف کر دی. میری انگلی ٹریگر پر تھی. بس وہیں رک جاؤ، آگے مت آنا. شہباز، یہ جگہ بہت خطرناک ہے. اس موسم میں جھیل کا پانی منفی درجہ حرارت والا ہو جاتا ہے. مجھے معلوم ہے لیکن مجھے اس راستے سے گزرنے پر تم لوگوں نے مجبور کیا ہے. قاسم کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا نریندر مر چکا ہے. سامنے والے حصے میں گولا آ کر لگا تھا. ہمارے زیادہ تر ساتھی مارے جا چکے ہیں. کام کی بات کرو، میرے پاس وقت کم ہے. قاسم کا رویہ کچھ عجیب سا ہو رہا تھا. وہ دیوار سے چپک کر کھڑا تھا اور مجھ سے نظریں ملانے سے گریز کر رہا تھا. میں چاہتا ہوں کہ تم واپس آ جاؤ. یہ ممکن نہیں ہے. میرے ساتھی جا چکے ہیں، مجھے بھی جانا ہے. اگر تم رکاوٹ بنو گے تو مجبوراً مجھے تمہارے خلاف بھی حرکت میں آنا پڑے گا. قاسم نے نیچے دیکھا. ان کو واپس لایا جا سکتا ہے. تم ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے تو دیکھو. تمہارے یہ الفاظ اب بیکار ہیں. تمہارے جتنے ساتھیوں سے ہمارا سامنا ہوا انہوں نے ہمیں قتل کرنے کی کوشش کی. اب یہ ممکن نہیں رہا کہ ہم تم پر اعتبار کریں. تو تم نیچے جانا چاہتے ہو؟ ہاں، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے. قاسم نے اچانک عجیب سی حرکت کی. اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں جھیل میں چھلانگ لگا دوں. میں نے بھی اشارے سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے. اس نے دوبارہ شدت سے وہی اشارہ کیا. اسی لمحے قاسم کے عقب میں کسی کے چلانے کی آواز آئی. میں نے قاسم کو مڑ کر کسی سے بات کرتے دیکھا. اس کے فوراً بعد فائر ہوئے اور میں نے قاسم کو آبشار کے پانی کے ساتھ نیچے جاتے دیکھا. ایک خطرے کے احساس کے ساتھ میں تیزی سے چھجے کی طرف جانے لگا. قاسم کو اس کے ساتھیوں نے گولی مار دی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے استعمال کر کے مجھے واپس بلانا چاہتے تھے. اور جب قاسم نے چپکے سے مجھے اشارہ کر کے بھاگ جانے کا مشورہ دیا تو انہوں نے اسے پشت سے گولی مار دی. چھجے کی طرف جاتے ہوئے میرے ہاتھ میں ایک رائفل تھی اور دوسرے ہاتھ سے میں رکھنوں کو پکڑ کر آگے جا رہا تھا. یہ بہت ہی مشکل کام تھا. میں ایک لمحے کے لیے بھی رائفل کو چھوڑ نہیں سکتا تھا. ابھی میں درمیان راستے میں تھا کہ دہانے کی طرف سے گوریلا نمودار ہوا. میں نے اسے پہچان لیا. وہ میرے ہاتھوں مارے جانے والے جوگندر کا بھائی تھا. شاید اسی نے عقب سے قاسم کو گولی ماری تھی. وہ اس وقت غیظ و غضب کی تصویر بنا ہوا تھا. مجھے دیکھتے اس نے اپنی رائفل سیدھی کی لیکن میں نے پہلے گولی چلا دی. اس کا بازو زخمی ہوا کیونکہ وہ چیخ مار کر واپس چلا گیا تھا. اس کے بازو سے اڑتے خون کے چھینٹے صاف دکھائی دے رہے تھے. مجھے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو اس نے مجھے شوٹ کر دینا تھا. اب مجھے تیزی سے اس جگہ سے نکلنا تھا. میں نے احتیاط بالا طاق رکھ کر چھجے کی طرف جانا شروع کر دیا. میں درمیان میں تھا اور یہاں بہت آسانی سے مارا جاتا. 2 جستوں میں چھجے تک کا فاصلہ طے کر کے چھجے پر آتے ہی دیوار سے چپک گیا. یہاں مجھے نشانہ بنانا اتنا آسان نہیں تھا. مجھے قاسم کے مارے جانے کا دکھ تھا. اس نے میری جان بچانے کی کوشش میں جان دے دی تھی. نہ جانے نریندر کی چال تھی یا جوگندر کا بھائی از خود میرا دشمن ہو رہا تھا. اس نے قاسم کی مدد سے مجھے شکار کرنے کی کوشش کی تھی. شاید دونوں باتیں درست تھی. وہ لوگ قاسم کو گن پوائنٹ پر یہاں تک لائے تھے اور اس کی مدد سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو واپس لے جانا چاہتے تھے. ممکن ہے نریندر کو بہکانے میں بھی جوگندر کے بھائی کا ہاتھ ہو اور قاسم نے میری حمایت کی ہو تو وہ بھی ان لوگوں کا ماتوب ہو گیا ہو. نریندر بہت چھوٹے ذہن کا آدمی نکلا تھا. اس نے حکومت کے خلاف لڑ کر اپنے آدمیوں کی جان بلا وجہ گنوائی تھی اور بلا وجہ ہی میرا دشمن ہو گیا تھا. دہانے کی طرف سے ان لوگوں کی چلانے کی آواز آ رہی تھی. 2 بار کسی نے اندر سے ہاتھ نکال کر میری طرف برسٹ بھی مارا تھا لیکن میں اس جگہ محفوظ تھا. جب تک کوئی دہانے سے خاص حد سے آگے آ کر فائر نہ کرتا میں محفوظ ہی رہتا. لیکن میں اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں فوری طور پر ان لوگوں کی زد میں آ جاتا اور کئی افراد کی فائرنگ سے صرف فلمی ہیرو بچ سکتا ہے، میں نہیں.
دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں براہ راست جھیل میں چھلانگ لگا دیتا اور اس میں اتنی تیزی سے نیچے جاتا کہ فائرنگ سے بچ جانے کے امکانات تھے، لیکن اس صورت میں جھیل میں موجود پتھروں سے میں کیسے بچتا؟ میں نے ذرا کنارے سے نیچے دیکھا تو مجھے وسیم، بیتو اور سادنا نظر نہیں آئے۔ وہ شاید پانی سے نکل کر کسی کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ نیچے جھانکنے کے دوران میں اس طرف کی ڈھلان اس قابل نظر آئی تھی کہ میں اسے پکڑ کر نیچے اتر سکتا تھا اور اس طرح دہانے کی طرف سے کی جانے والی فائرنگ سے محفوظ رہتا، لیکن اس میں خطرہ یہ تھا کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ میں چھجے پر نہیں ہوں تو وہ آرام سے چھجے تک آ کر مجھے شکار کر سکتے تھے۔ حالات سے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پھنس گیا ہوں۔ ایک بار پھر دہانے کی طرف سے برسٹ آیا۔ گولیاں مجھ سے کچھ ہی دور گزری تھیں۔ دہانے کے اندر موجود گوریلے بےتاب ہو رہے تھے اور اپنے اصل دشمن کو بھول کر مجھے شکار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میرے لیے یہاں سے نکلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ فوج شاید اندر آنے والی تھی اور اس صورت میں میرے دشمنوں میں اضافہ ہو جاتا۔ مجھے فوری فیصلہ کرنا تھا، ورنہ میں اسی جگہ مارا جاتا۔ میں نے چھجے سے ایک پتھر اٹھا کر دہانے کی طرف پھینکا تو ان لوگوں نے بھڑک کر فائرنگ کی۔ پھر کسی نے اندر سے دستی بم پھینکا، لیکن وہ چھجے کے بجائے نیچے گرتا چلا گیا اور راستے میں پھٹ گیا۔ میں پتھر سے بندھی رسی کو کھولنے لگا۔ رسی کھول کر میں نے اس کا لچھا بنا کر شانے پر ڈالا اور رائفل شانے پر اور بغل کے درمیان میں ٹانگ لی تاکہ اس کے گرنے کا کوئی امکان نہ رہے۔ ڈھلان ترچھی تھی اور اس پر اترنا اتنا آسان نہیں تھا، خاص طور سے شانوں سے لٹکی چیزوں کے ساتھ، لیکن اترنا تو تھا ہی۔ میں پتھروں کو تھامتے ہوئے نیچے جانے لگا۔ میرا ارادہ تھا کہ کسی محفوظ جگہ جا کر رسی باندھ کر اس کی مدد سے نیچے اتروں گا، جہاں میں دہانے میں موجود گوریلوں کی نظروں سے محفوظ رہوں۔ سردی کی وجہ سے پیر جیسے برف کے بنے ہوئے ہو رہے تھے اور میرے ہاتھ سن ہونے لگے تھے۔ ایک بار میرے بائیں ہاتھ کی گرفت ختم ہوئی تو میں گرتے گرتے بچا۔ اگر میں فوراً ہی دائیں ہاتھ سے ایک پتھر نہ پکڑ لیتا تو اب تک جھیل میں گر چکا ہوتا۔ میں خاصا نیچے آ گیا تھا، لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی تھی جہاں میں رسی باندھ کر نیچے اتر سکتا۔ اچانک اوپر سے کوئی پتھر لڑکا اور میں نے اوپر دیکھا، کوئی چھجے پر آ گیا تھا۔ پھر اس کے کنارے سے جوگندر کے بھائی کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ وہ زخمی ہونے کے باوجود اسی آگ کے سہارے یہاں تک چلا آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میرے بھائی کے ہتھیارے، اب بچ کر دکھاؤ۔ اس نے رائفل کا رخ میری طرف کیا۔ میرے پاس بچنے کا ایک ہی راستہ تھا۔ میں نے نیچے جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ میرے کانوں نے فائرنگ کی آواز سنی۔ مجھے لگا جیسے میرے بائیں پہلو میں کوئی دہکتا ہوا انگارہ گھس گیا ہو اور مجھے ہوش نہ رہا۔ تکلیف کی شدت نے مجھے عارضی طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ ضرور کیا تھا، لیکن جھیل کے یخ بستہ پانی نے میرے لیے لخلخے کا کام کیا۔ مجھے فوری طور پر ہوش آ گیا۔ میں اوپر سے گرنے کے زور میں پانی کے تہہ میں بیٹھتا چلا گیا۔ اگر میں ہاتھ پاؤں مار کر جلد اوپر نہ آتا تو ہمیشہ کے لیے نیچے بیٹھ جاتا، کیونکہ میرے پھیپڑے ہوا سے خالی تھے اور آکسیجن کے لیے مچل رہے تھے۔ حواس بحال ہوتی میں نے ہاتھ پاؤں مارے اور سطح کی طرف آنے لگا۔ جیسے ہی میرا سر پانی سے باہر آیا میں دیوانہ وار سانس لینے لگا۔ ساتھ ہی میرے ہاتھ اپنے پہلو کو ٹٹول رہے تھے جہاں شاید گولی لگی تھی۔ یخ پانی نے عارضی طور پر زخم کو سن کر دیا تھا اور اس وجہ سے مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا، لیکن آبشار کے گرتے پانی کی دھند میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نیچے سے غار کا دہانہ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور یہ اطمینان بخش بات تھی۔ اگر دہانہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا تو لازمی بات تھی میں بھی دہانے سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ جھیل نہیں تھی بلکہ صدیوں سے گرتے پانی نے اس جگہ گڑھا سا بنا دیا تھا جس میں پانی بھرا رہتا تھا۔ اس میں جا بجا چٹانیں تھیں اور یہ اللہ کا کرم تھا کہ میں کسی ایسی جگہ نہیں گرا جہاں چٹانیں تھیں، ورنہ میرے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھی کہاں تھے، لیکن میں نے قریب ترین کنارے کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ پانی کا درجہ حرارت یقیناً منفی میں تھا۔ میں کچھ دیر اور اس میں رہتا تو منجمد ہو کر مر جاتا۔ رسی کے لچھے اور رائفل کے ساتھ یہ آسان کام نہیں تھا، لیکن میں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تیرنے کے دوران میں اپنے زخم کی سنگینی کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کنارہ مجھ سے کچھ ہی دور تھا اور پانی کا زور مجھے کھینچ کر نہ لے جا رہا ہوتا تو میں آسانی سے وہاں پہنچ جاتا، لیکن بہاؤ کی وجہ سے مجھے بہت محنت کرنا پڑ رہی تھی۔ اچانک میرے کانوں نے سادنا کی آواز سنی، شوبی تم کہاں ہو؟ آواز اسی کنارے سے آئی تھی۔ لازمی بات تھی کہ میرے ساتھیوں نے بھی اسی طرف کا رخ کیا تھا۔ میں یہاں ہوں، میں نے چلا کر کہا۔ فوراً ہی کنارے کی طرف سے ایک ٹارچ کی روشنی لہرائی۔ یہ بیتو تھا۔ میں نے رسی کا لچھا گھما کر اس کی طرف پھینکا تو اس نے اسے پکڑ کر مجھے کنارے پر کھینچ لیا۔ میں بمشکل اس چکنے کنارے سے اوپر آیا۔ وسیم ذرا دور تھا اور اپنے کپڑے نچوڑ رہا تھا۔ سادنا ایک طرف بیٹھی سردی سے کپ کپا رہی تھی۔ میں پانی سے نکلا تو بے ساختہ میرے پہلو میں ٹیس سی اٹھی۔ میری کرہ نکلی تو وسیم چونک گیا۔ وہ تیزی سے میرے پاس آیا۔ آپ زخمی ہیں؟ میرا خیال ہے گولی لگی ہے۔ جوگندر کا بھائی آ گیا تھا، انہوں نے کاسن کو استعمال کیا تھا، اس کی مدد سے مجھے واپس لے جانا چاہتے تھے، لیکن اس نے مجھے بھاگ جانے کا اشارہ کیا تو انہوں نے اسے بھی گولی مار دی۔ جب تک وہ وسیم کو بتا رہا تھا اس نے مجھے زمین پر لٹا کر جیکٹ اور پھر اندر کے کپڑے اوپر کیے اور زخم دیکھنے لگا۔ تکلیف پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو رہی تھی۔ وسیم ٹارچ سے دیکھ رہا تھا۔ زخم ذرا بڑا ہے لیکن گولی نکل گئی ہے۔
میں نے شکر ادا کیا کیونکہ گولی اندر ہوتی تو یہ ایک اور مصیبت ہو جاتی. اصل میں گولی پہلو کو چھوتی ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل گئی تھی. اس نے پہلو پر ایک لمبا سا زخم ڈال دیا تھا. سرد پانی نے خون روک دیا تھا لیکن تکلیف اب کم نہیں ہو رہی تھی. وسیم نے ایک شرٹ کا ٹکڑا پھاڑ کر پٹی باندھ دی. یہ بیتو کی وہی شرٹ تھی جس سے پٹیاں پھاڑی جاتی رہی تھیں. اس دوران میں سادنا اور بیتو نے جھاڑیوں کی آڑ لے کر اپنے کپڑے نچوڑ لیے تھے. میں نے بھی اتارے بغیر جہاں تک ممکن ہوا کپڑے نچوڑ لیے. ابھی ہمیں دشمنوں کی فکر نہیں تھی کیونکہ اس طرف آنے میں ان کو وقت لگتا. اس وقت تک ہم یہاں سے دور جا چکے ہوتے. ہمارا اسلحہ پانی میں بھیگ چکا تھا اور اس کی کارکردگی مشکوک ہو گئی تھی. عین ممکن تھا یہ ضرورت کے وقت چلنے سے انکار کر دیتا. میرا زخم پسلی سے ذرا نیچے تھا اس لیے سانس لینے میں دشواری نہیں ہو رہی تھی. یہ اچھی بات تھی کہ خون رک گیا تھا. ہم یہاں نہیں رک سکتے تھے اس لیے پٹی ہوتی میں اٹھ کھڑا ہوا. لیکن جب میں نے چلنا شروع کیا اور پیٹ کے عضلات پر زور آیا تو درد کی شدت بڑھ گئی. وسیم بولا میں آپ کو سہارا دیتا ہوں. نہیں تم سامان لے لو میں بیتو کو سہارا لوں گا. وسیم کا قد 6 فٹ تھا اور اس کا سہارا لینا میرے لیے ذرا مشکل ہوتا. بیتو پستہ قد تھا اس لیے مجھے آسانی رہتی. میں نے آسانی سے اس کے شانے کے گرد اپنا بازو حائل کر دیا. وہ مجھے سہارا دے کر چلنے لگا. ندی کے کنارے ذرا ہموار زمین تھی اور ہم اسی پر سفر کر رہے تھے. بلندی سے کھٹمنڈو کی روشنیاں نظر آ رہی تھی لیکن اس جگہ سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. بس ایک سمت کا احساس تھا کہ کھٹمنڈو اس طرف ہے. سادنا اور وسیم ساتھ چل رہے تھے. وسیم نے سامان اٹھا لینے کے ساتھ اسے بھی سہارا دے رکھا تھا. شاید یک بستہ پانی نے اس کے حواس بھی گم کر دیے تھے. مجھے تعجب ہوا کہ اس نے میرا حال بھی دریافت نہیں کیا. اچانک ہی وہ چونک کر بےتابی سے میری طرف آئی. شوبی کیا ہوا تمہیں؟ گولی لگی ہے؟ نہیں چھوتی ہوئی گزر گئی. اللہ نے بچت کر دی. تکلیف زیادہ ہو رہی ہے؟ نہیں معمولی سی ہے. رکو مت چلتی رہو ابھی ہم خطرے کی حد میں ہیں. ہمیں جانا کہاں ہے؟ کھٹمنڈو. لیکن ابھی اس جگہ سے نکلنا ضروری ہے. وسیم نے پیچھے کی طرف دیکھا. اگر وہ لوگ بھی ہماری طرح جھیل میں اتر جائیں تو ہمارے پیچھے آ سکتے ہیں جناب. اتنے یخ پانی میں اترنے کی کوشش کوئی احمق نہیں کرے گا. سادنا نے کپ کپاتے ہوئے کہا. ہاں سوائے ہمارے. بیتو بولا. اس کی شوخی بھی گم ہو گئی تھی. گیلے کپڑے ہمارے جسم کی حرارت چوس رہے تھے اور اگر ہم چل نہ رہے ہوتے تو اب تک ٹھنڈے پڑ چکے ہوتے. نہ ہم کہیں رک سکتے تھے اور نہ آگ جلا سکتے تھے. ہماری عافیت اسی میں تھی کہ جلد از جلد اس جگہ سے دور نکل جائیں اور کہیں پناہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. لیکن مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہاں آس پاس کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی. ہم چلتے رہے. کوئی 2 گھنٹے بعد ہمارے کم سے کم اندر کے کپڑے خشک ہو گئے تھے. اوپر جیکٹیں بھاری اور کسی واٹر پروف مٹیریل کی بنی ہوئی تھی اس لیے وہ معمولی سی بھیگی تھی. البتہ پتلونیں اور شرٹیں ابھی تک گیلی تھیں. مسلسل چلنے سے میرا جسم ٹیون اپ ہو گیا تھا اور میں پہلے کے مقابلے میں خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا. میں نے بیتو سے کہا تم مجھے چھوڑو اور یہ سامان سنبھال لو. ہم دونوں کام کر لے گا شوبی بھائی. نہیں. میں نے کہا اور اسے اپنی رائفل تھما دی اور خود ایک لکڑی اٹھا لی. میں اس کی مدد سے چل سکتا ہوں. وسیم نے مجھ سے کہا ہمیں کچھ دیر رک جانا چاہیے. ہم خطرے والی جگہ سے دور نکل آئے ہیں. نہیں چلتے رہو. رکے تو ٹھنڈے پڑ جائیں گے. ہمارے پاس سردی سے بچنے کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے. شوبی میں بہت تھک گئی ہوں. سادنا تم تو اس وقت بھی ہمت سے سفر کرتی رہی تھی جب زخمی تھی. آج کیا ہو گیا؟ سوری شوبی میرا خیال ہم خطرے سے نکل آئے ہیں. ابھی ہم پہلے سے زیادہ خطرے میں ہیں. روشنی ہونے تک ہم اس جگہ سے جتنی دور نکل جائیں اتنا اچھا ہوگا. اس کے بعد ہم پولیس اور آرمی کے سرچ آپریشن کی نظروں میں آ سکتے ہیں. میری بات ان تینوں کی سمجھ میں آ گئی. ہمیں سفر کرتے ہوئے 4تھا گھنٹہ تھا جب مشرق کی طرف سے روشنی نمودار ہونے لگی. اب ہمیں کہیں رکنا اور چھپنا تھا کیونکہ لازمی بات ہے کہ ہماری تلاش شروع ہو چکی ہوگی. اگر نریندر کے ساتھی پکڑے گئے تھے تو وہ ہمارے بارے میں بتا دیتے. اگر جوگندر اور اس کے ساتھی بچ نکلے تھے تو وہ بھی ہماری تلاش میں ہو سکتے تھے. اگرچہ خود ان کو بھی یہی مسئلہ درپیش تھا جو اس وقت ہمارے ساتھ تھا یعنی کسی جائے پناہ کی تلاش. لیکن وہ ہماری نسبت اس علاقے سے کہیں بہتر طور پر واقف تھے اس لیے وہ ہمارے پیچھے تھے تو ہماری نسبت تیز سفر کر سکتے تھے. شہباز صاحب کہیں رکنا ہوگا. وسیم نے میرے پاس آ کر کہا. وہ اور سادنا شاید غلطی سے یا لاشعوری طور پر ہم سے ذرا دور چلے گئے تھے. ہاں لیکن کسی ایسی جگہ جہاں کسی کو شک نہ ہو. ہم سفر کے دوران ایسی کوئی جگہ تلاش بھی کر رہے تھے لیکن اس جگہ نہ تو ہمیں کوئی چھپا ہوا غار ملا اور نہ کہیں گھنی جھاڑیاں تھیں جن میں ہم محفوظ رہ سکتے. ہر طرف جنگل تھے یا سیدھے آسمان کا رخ کرتے پہاڑ جن پر چڑھنا آسان نہیں تھا. ہم اسی ندی کے ساتھ ساتھ سفر کرنے پر مجبور تھے. اس طرف آبادی نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی تھی کہ یہاں پہاڑ بہت زیادہ ترچھے تھے. ان پر مکان بنانا آسان نہ تھا. آگے ندی کی روانی میں خاصی کمی آ گئی. میں نے سوچا کہ ہمیں دوسری طرف چلے جانا چاہیے کیونکہ میرے حساب سے کھٹمنڈو اس طرف تھا. ایک مناسب جگہ دیکھ کر پتھروں کی مدد سے ندی عبور کر لی گئی. دن کی روشنی تیز ہو گئی تھی اور اوپر پہاڑوں پر دھوپ نظر آنے لگی تھی. ہم کوشش کر رہے تھے کہ درختوں اور پتھروں کی آڑ میں رہیں تاکہ دور سے نظر نہ آ سکے. خوش قسمتی سے یہاں جھاڑیاں بہت تھی
ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہمارا دور سے نظر آنے کا کوئی امکان نہ تھا. البتہ یہاں ایسی پگڈنڈیاں تھیں جیسے انسان یہاں سفر کرتے ہوں. ان کی مستقل آمد و رفت سے یہ پگڈنڈیاں بن گئی تھیں. اب ہمیں ہوشیار رہنا تھا. آبادی آس پاس ہی تھی. اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے پاسی کو دبی ہوئی چھینک ماری ہو. میں روکا تو سب رک گئے. وسیم نے میری طرف دیکھا. مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے چھینک ماری ہے. بیتو نے چھینک ماری اور بولا, ہم نے اب ماری ہے, پہلے نہیں ماری تھی. تب تم نے ماری ہوگی. میں نے سادنا کی طرف دیکھا. میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ چھینک ماروں, لیکن میں ضبط کر رہی ہوں. ایک بار میں چھینک دی نا تو پھر میری چھینکیں کسی طرح نہیں رکیں گی. اس دوران وسیم نے ایک جھاڑی کا معائنہ کر لیا تھا اور وہ مجھے اشارے سے بتا رہا تھا کہ اس میں کوئی ہے. وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. میں جھاڑی میں موجود شخص کو ہینڈز اپ کرا لوں. میں نے سر ہلایا تو وسیم پیچھے کی طرف چلا گیا. میں نے بیتو اور سادنا کو پتھروں کی آڑ میں ہونے کو کہا اور خود ایک بڑے پتھر کے پاس ہو کر اپنی رائفل کا رخ جھاڑی کی طرف کر دیا. میرے اندازے کے مطابق وسیم نے جھاڑی کو عقب سے گھیر لیا تو میں نے چلا کر کہا, جھاڑی میں جو بھی ہے وہ شرافت سے باہر آ جائے, ورنہ میں نے برسٹ مار دیا تو لاش ہی باہر آ سکے گی. میرے اس اعلان کے فوراً بعد جھاڑی میں ہلکی سی ہلچل ہوئی اور 2 منٹ بعد وسیم ایک شخص کو لے کر نمودار ہوا. اس کا پستول اس شخص کی گدی پر رکھا تھا. اس نے دونوں ہاتھ اوپر کر لیے تھے. کسی قدر سانولے رنگ اور موٹے نقوش کا وہ شخص کوئی 40 سال کا تھا. جسم بھاری تھا اور اس نے اپنی توند کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے پیٹ سے کس کر باندھا ہوا تھا. وہ یوں ہانپ رہا تھا جیسے کسی میراتھن سے فارغ ہوا ہو. کون ہو تم؟ ان جھاڑیوں میں کیا کر رہے تھے؟ اپن منا بھائی ہے. MBBS والے یا اس کے بغیر ہی؟ اس کے بغیر ہی, پر اصلی منا بھائی ہے, سارا جعلی نہیں بنا. چلو مان لیا تم اصلی تو وڈے منا بھائی ہو, لیکن سوال وہی ہے, یہاں بمبئی سے کوئی 2000 میل دور ان جھاڑیوں میں کیا کر رہے تھے؟ منا بھائی نے سادنا کی طرف دیکھا اور چپکے سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ جھاڑی میں بغرض آبپاشی گیا تھا. اپن تم کو پولیس سمجھا اس لیے چپ کر بیٹھ گیا, پر چھینک میں اکھا راز کھول دیا. میں نے 2 باتوں پر غور کیا. ایک تو یہ کہ وہ ذرا پرانی بمبئی کی زبان بول رہا تھا اور یہ آج کل کی زبان سے مختلف تھی. دوسرے وہ بھی پولیس سے چھپ رہا تھا. میں نے دوسری بات کی وضاحت چاہی تو وہ مسکرا دیا. صاحب اب آپ سے کیا چھپانا, اپن ادھر چھوٹا موٹا مال لاتا جاتا ہے. مثلاً کیسا مال؟ یہی صاحب, انڈین ساڑی, چاول اور چھوٹا موٹا سامان. ادھر بلیک میں اچھا قیمت مل جاتا ہے. تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ صاحب بتائے تو, بکواس مت کرو. تم اس ویران جگہ یقیناً سوسو کرنے نہیں آئے تھے. نہیں صاحب, اپن تو ادھر سامان دے کر واپس جا رہا تھا. کہاں؟ واپس انڈیا. نیپال کی سرحد کے پاس ایک چھوٹے سے قصبے میں اپن کا گھر ہے, گھر والی ہے اور 2 بچہ ہے. تم کھٹمنڈو سے واپس آ رہے ہو؟ یہی بات ہے صاحب. تو گویا تم کھٹمنڈو کا راستہ جانتے ہو؟ اکھا جانتا ہے صاحب, اپن تو آنکھ بند کر کے بھی کھٹمنڈو پہنچ سکتا ہے. اتنی مشکل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے, تم ہمیں آنکھ کھول کر بھی کھٹمنڈو لے جا سکتے ہو. اپن کیوں لے کر جائے؟ کیونکہ اپن سب کو آنکھ کھول کر بھی کھٹمنڈو کا راستہ نہیں معلوم, اس لیے تم وہاں تک ہماری رہنمائی کرو. نہیں, اپن نہیں جا سکتا. اپن کو ایک جگہ اپنی پارٹی پکڑنے کا ہے, وہ نکل گیا نا تو اپن کو اکیلا جانا پڑے گا. میرے دوست, اکیلا جانا کبھی نہ جانے سے بہتر ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی اور 2 بچے ساری عمر تمہارا انتظار کرتے رہ جائیں؟ نہیں صاحب. تو بس ہمیں کھٹمنڈو تک پہنچا کر تم واپس جا سکتے ہو. وسیم نے پستول دوبارہ اس کی گتی سے لگا دیا. اگر تم نے انکار کیا نا تو ہم تم کو یہیں چھوڑ کر جائیں گے, لیکن اس صورت میں کہ تمہارے جسم میں کہیں ایک گولی کا اضافہ ہو جائے گا. پر اپن کا قصور کیا ہے صاحب؟ بتایا تو ہے کہ تم کو کھٹمنڈو کا راستہ آتا ہے اور ہمیں بالکل نہیں آتا, جبکہ ہمارا ان پہاڑوں سے نکل کر کھٹمنڈو پہنچنا بہت ضروری ہے. اس نے دیکھ لیا تھا کہ ہم چاروں ہی دانتوں تک مسلح تھے اور اس کے پاس کچھ نہ تھا. وسیم نے سب سے پہلے اس کی تلاشی لی تھی. اس کے پاس سے صرف ایک پرس نکلا تھا جس میں کوئی 25,000 بھارتی روپے تھے. ظاہر ہے یہ اس مال کا معاوضہ تھا جو اس نے یہاں پہنچایا تھا. ہم نے اس سے اس کا پرس نہیں لیا تھا, وہ نہتا ہی تھا. اس سے ظاہر تھا کہ اس نے درست ہی بتایا تھا, ورنہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار تو ہوتا. بولو کیا کہتے ہو, اکیلے جانا ہے یا کبھی نہیں جانا؟ لے جائے گا صاحب, لے کے کیوں نہیں جائے گا, یہ کھٹمنڈو تو ادھر ہی رکھا ہے. تو چلو, لیکن خیال رہے راستہ ایسا ہو کہ پولیس یا آرمی سے مت بھیڑ نہ ہو. پولیس آرمی؟ کیا ادھر کچھ ہوا ہے؟ ہاں, کل رات سے مانسٹر کے خلاف آپریشن جاری ہے. تم کو نہیں پتا؟ نہیں صاحب, اپن تو 2 دن سے ادھر جانا بھائی کے پاس تھا, کچھ پتہ ہی نہیں چلا. خوش قسمتی ہے کہ تم کو ہم مل گئے, ورنہ آگے تو حالات اور خراب ہے. اگر تم پولیس یا آرمی کے ہاتھ آ جاتے نا تو تم کو بھی مانوس قرار دیا جا سکتا تھا. اس کا رنگ اڑ گیا. اس نے آرسی سے کہا, تم نے اپن پر احسان کیا, تب جلدی سے اس احسان کا بدلہ اتار دو اور ہمیں کھٹمنڈو پہنچا کر کسی اور راستے سے اپنی راہ لو. وہ تو اپن کر لے گا, اپن 10 راستے جانتا ہے, چین تک جا سکتا ہے. اس نے شیخی ماری. ہمالیہ پار کر کے؟ ہاں,
कई बार जा चुका है, उधर से अच्छा माल मिलता है तो जाकर लाता है और इंडिया ले जाता है। गोया वो दो तरफा स्मगलर था, लेकिन हमें उससे कोई गर्ज ना थी। वो हमें खटमंडू पहुंचा देता तो अपना धंधा बाद में भी जारी रख सकता था। उसने हमें लेकर उसी सिंध में सफर शुरू कर दिया जिस तरफ हम पहले से ही जा रहे थे, लेकिन हम रास्तों पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे क्योंकि रास्तों का कुछ पता नहीं था और वो पूरे एतमाद से चला जा रहा था। उसकी वजह से हमारी रफ्तार में तेजी आ गई थी। जब तक धूप नीचे तक आती हमको खटमंडू के दरो दीवार नजर आने लगे। उसके साथ ही पहाड़ों पर छोटे छोटे गांव भी खिलौनों की तरह बिखरे दिखाई देने लगे थे। बुलंदी पर खटमंडू का शहर धुंध में लिपटा हुआ था, लेकिन धुंध सूरज बुलंद होने के साथ तेजी से गायब हो रही थी। अलबत्ता नशेब में जहां जहां पानी के चश्मे थे वहां से भाप के बादल उठ रहे थे। साहब, वो खटमंडू है, अब आप चले जाओगे? तो क्या तुम वापस जाओगे? हाँ साहब, अपन इधर रास्तों से वाकिफ है, तेज चलेगा ना तो अपनी पार्टी पकड़ लेगा। ठीक है, लेकिन ये बता दो कि सामने नजर आने वाले रास्तों में से कौन सा अच्छा रहेगा? उसने एक छोटे से जंगल की तरफ इशारा किया। उधर से चले जाओ साहब, कोई खतरा नहीं है। पक्का पता है ना? ऐसा ना हो कि मरवा देना हमें। कुछ नहीं साहब, आप बेफिक्री से जाओ, उसने कहा और हाथ जोड़कर वापसी के लिए मुड़ गया। कुछ दूर जाकर उसने मुड़कर हाथ लहराया और मोड़ से गायब हो गया। हम भी आगे की तरफ रवाना हो गए। खटमंडू हमारी मंजिल नहीं था, लेकिन एक संगे मील जरूर था और हम यहाँ तक बड़ी कोशिश से पहुंचे थे। लेकिन नहीं, ये हमारी गलतफहमी थी कि हम खटमंडू पहुंच गए थे। दिल्ली हनूस दूर अस्त वाला मामला था, क्योंकि उस हरामजादे मुन्ना भाई ने हमें मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके कहने पर हमने उस जंगल का रास्ता इख्तियार किया और सीधे उस छोटी सी पुलिस चौकी के सामने जा पहुंचे जो शायद हम जैसे राह गुम करदा लोगों के लिए छुपाकर बनाई गई थी।